बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे और पुर उम्मीद होंगे। नाजरीन, सबसे पहली बात जो मैं करूंगी वो स्मोक से रिलेटेड ही मैं करूंगी, क्योंकि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो स्मोक काफ़ी थी, तो मैंने जल्दी से गूगल किया कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। तो अच्छी खबर नहीं है कि लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर ही है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें, आई ग्लासेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मोक की सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है और हम शहरी अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे तो दीगर अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात मैंने आपको बता दी कि स्मोक से बचें और दूसरों को भी तलकीन करें कि वो भी स्मोक से बचें। अब मैं बात करती हूँ, कुछ अदबी बातें करेंगे आज। 2 दिन पहले 20 नवंबर का दिन था और 20 नवंबर के दिन फैज़ अहमद फैज़ साहब की बरसी मनाई जाती है। एक रिनाउंड पोइट हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। उनके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगी। फैज़ अहमद फैज़ साहब सियालकोट में पैदा हुए, एक रिनाउंड पोइट हैं। उनका ताल्लुक पंजाबी बैकग्राउंड से था। उसके साथ साथ वो शायरी में भी आए, बहुत अच्छी शायरी करते ही थे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं, आर्मी में भी काम कर चुके हैं। उनका जो एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं अक्सर, कोई मुझे कहते हैं ना आप शेर सुनाएं, आपका सबसे अच्छा शेर कौन सा है, तो मुझे उनका एक शेर बहुत पसंद है और वो शेर कुछ इस तरह से है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज़ साहब ने इनकलाब पर लिखा, उन्होंने मोहब्बत पर लिखा और इंसाफ पर लिखा। जो शेर मैंने आपको सुनाया है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। अगर आपका दिल नाकाम है तो डजंट मैटर, ना उम्मीद अपने आप को नहीं करना। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वक्त लंबा है, हो सकता है कि बुरा वक्त ज़रा ज़्यादा चले, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि शाम के बाद सुबह नहीं आएगी। तो आपने पुर उम्मीद रहना है। इनकलाबी शायर थे, अच्छे शायर थे। पाकिस्तान में तो उनको सराहा जाता था, पाकिस्तान में उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको सराहा गया। लीनन पीस प्राइज़ अवार्ड उनको मिला और नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए वो नॉमिनेट किए गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ कितने बेहतरीन और इनकलाबी शायर थे। आज मैं उनकी बात कर रही हूँ, कल आने वाली नस्लें भी उनकी बात करेंगी, तो उनको खिराजे तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी था। अब आते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब कि आज का प्रोग्राम हमारा किस तरह का है। अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि आर्ट से रिलेटेड आज का प्रोग्राम है। आज हम शायरी करेंगे, अदब पर बात करेंगे। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं रियाज अहमद साहब। इनको भी बहुत से लोग जानते हैं, प्रोग्राम भी होस्ट कर चुके हैं, लिखते भी हैं और बहुत से बच्चों के लिए प्रोग्राम लिखे हैं। पीटीवी का एक ड्रामा था जिसका उन्वान था मैं, वो और मैं, जो कि एक लंबे दौरानिए का प्रोग्राम था, जो कि लोगों में बहुत पसंद किया गया, पाकिस्तानियों ने बहुत पसंद किया था। उसके साथ साथ समाजी कारकुन भी हैं, पाकिस्तान किसान पार्टी के जो है सदर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक सर, आप जी खुश? जी बिल्कुल मैं खुश, पुरुम्मीद हूँ। जिंदगी से खुश। जाहिर है कि आज आपने फैज़ का जो शेर सुनाया है वो बेहतरीन शेर सर, बेहतरीन शेर उनका। वैसे तो हर शेर उनका बेहतरीन था, गज़लें उनकी बेहतरीन थी, लेकिन ये शेर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं थोड़ी सी ना उम्मीद होने लगती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ नहीं, ना उम्मीद नहीं होना, नाकाम है लेकिन ना उम्मीद नहीं होना। उसके साथ साथ जैसे कि हम कहते हैं कि मर्द शायर मीर तकी मीर, गालिब साहब, इकबाल साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, हबीब जालिब साहब, लेकिन ख़वातीन भी पीछे नहीं हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवा रही हूँ जो कि शायरा है, उसके साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी हैं। लेकिन जब वो शायरी करती है ना तो मशरकी रिवायात की अक्कासी करती हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगी कि पाकिस्तान में तो हम उनको सराह देते हैं, ठीक है भाई ख़वातीन हैं, अच्छी शायरी करती हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से सरकारी सतह पर इनको एक अवार्ड मिला और गुलजार साहिब के हाथों उनको अवार्ड मिला। तो नन अदर देन रिहाना कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिहाना साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक ठाक? जी बहुत शुक्रिया। खुश? बिल्कुल सेहत ठीक है आपकी? बिल्कुल। सर आज बहुत अच्छा शो होने वाला है,
اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کیونکہ ادب پر آپ جتنی بات کرو نا، اگر آپ سیکھنا بھی چاہتے ہو تو بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. جو ادبی محفلیں ہوتی ہیں نا بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، مزے کی ہوتی ہیں. آپ کو شعر و شاعری سے اتنا شغف نہ بھی ہو، آپ اتنے اچھے شاعر نہ بھی ہوں، لیکن جب آپ کسی کا شعر سنتے ہو نا تو آپ کھو جاتے ہو. تو گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گی. سب سے پہلے سر، جب میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کل کہ آپ لکھتے ہیں، اتنا اچھا لکھتے ہیں، اتنے ڈرامے آپ نے لکھے ہیں، بچوں کے لیے آپ نے بڑے پروگرامز لکھے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے میزبانی کی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ریاض احمد کون ہے تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بیان کریں گے؟ بنیادی طور پر تو میں ایک مصور ہوں، اور میرا جو خصوصی امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو پاکستان میں شائع ہونے والی کتابیں ہیں ان کے 10,000 سے زیادہ کتابوں کے سرورک ڈیزائن کیے ہیں. ماشاءاللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میڈم بیٹھی ہیں، ان کی کتاب کا بھی ٹائٹل میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اچھا. 3 ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. جی. تو دوسرا میرا لکھنے کا شروع سے ہی میرا بچپن سے لکھتے تھے آپ؟ جی. میرے گھر کے پاس دیال سنگھ لائبریری تھی، تو وہ لائبریری کا آنا جانا جو تھا وہ مجھے ادب کی طرف بنیادی طور پر لے گیا. اچھا. مصوری تو میرا ایک روزگار تھا. تو میں نے 2020 میں ناول لکھا شجر حیات، جسے UBL لٹریری ایوارڈ جو ہے وہ ملا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ میرا پہلا ناول تھا، اور پہلا ناول ہے آپ کا؟ جی. اور پہلے ناول پر ہی مجھے جو ہے وہ ایوارڈ ملا. ملا. لیکن سر بچپن میں بھی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کا نا. بچپن سے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ آرٹسٹ ہے، کیونکہ وہ نا آرٹسٹ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے. تو بچپن میں آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے تھے، اور وہ کون سی کلاس تھی جس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ بڑا ہو کے میں نے رائٹر ہی بننا ہے؟ میرا خیال ہے کہ رائٹر بننے کے لیے یا مصور بننے کے لیے حساس ہونا ضروری ہے. حساس ہونا ضروری ہے. اور جب آپ حساس ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک آپ کو نظر چاہیے، دیکھنے کی نظر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو دیکھنا آ جائے اسے جینا آ جاتا ہے. بنیادی طور پر دیکھنا جو ہے وہ بہت بڑا عمل ہے. یہ بہت سنجیدہ اور پیچیدہ عمل ہے. ایک ہماری بصارت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے. بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ بصارت کے ساتھ بصیرت نہیں آپ میں ہوگی تو آپ کو دیکھنا نہیں آتا. تو بطور مصور مجھے ہمارے جو اساتذہ تھے وہ کہتے تھے کہ ایک چیونٹی ہے، اسے بھی آپ دیکھیں، اسے دیکھیں، اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھیں، آبزرو کریں اسے پراپر. کہیں آپ نے بنانی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر چیونٹی بھیگ گئی ہے تو اس کے پاؤں کے جو نشانات ہیں وہ فرش پر آ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اس سے جو آرنامنٹ بن رہا ہے وہ بھی آپ کو نظر آنا چاہیے. تو یہ ایک بنیادی طور پر دیکھنا اور حساس دل کا ہونا کسی بھی شاعر کا، رائٹر کا، مصور کا. بچپن میں آپ ایسے ہی تھے، ہر چیز کو آبزرو کرتے تھے، بارش ہوتی ہے، بارش کی بوندیں، بادل. جی بالکل. یہ تھا کہ میں چیزوں کو دیکھتا تھا تو اس میں ایک تجسس پیدا ہوتا تھا، جو نظر آتا تھا، تو اس کی میں کھوج میں رہتا تھا. تجسس بڑا ضروری ہوتا ہے. ریحانہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. خواتین کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ کیا خواتین شاعر ہیں، لیکن آپ حساس موضوع پر لکھتی ہیں، مشرقی روایات پر بات کرتی ہیں. اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ نے کس عمر سے شاعری پڑھنا شروع کی، اور پہلا شعر کس عمر میں کہا تھا؟ ایکچولی شاعری جو ہے یہ میرے جین میں ہے. میرے دادا بہت اچھے شاعر تھے. اچھا. کبا ٹیک سنگھ کی جب ہسٹری لکھی گئی ہے تو ان میں ان کا نام ہے. میرے تایا بہت اچھے شاعر تھے. یہ جو قمر نام ہے ان کا ہی لاسٹ نیم ہے، جو کہ بچپن میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ قمر کیوں لکھتے ہیں، چودھری کیوں نہیں لکھتے، کیونکہ ہماری فیملی چودھری ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو شاعری کرتا ہے وہ قمر لکھتا ہے. تو میں نے اپنے جا کے ریحانہ قمر لکھتی ہے. اس وقت میں نے شاعری شروع نہیں کی تھی. 7th گریڈ سے لکھنا شروع کیا. پڑھتی تھیں آپ شاعری پڑھتی کیا، وہ ایک محفل تو گھر میں ہو ہی جاتی تھی نا دادا کی وجہ سے. شاعر آ جاتے تھے، سنتے بھی تھے آپ. تو باقی چیزیں جو وہی بات ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو بعد میں امپروو کرتا ہے، وہ اس کی گرومنگ ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو پہلا شعر آپ کو یاد ہے جو پہلا شعر آپ نے کہا تھا؟ پہلا جو میچور شعر تھا وہ تھا دنیا کی باتوں کو چھوڑ تجھ کو کیسی لگتی ہوں. دنیا کی باتوں کو چھوڑ کر، دنیا کی باتوں کو چھوڑ تجھ کو کیسی لگتی ہوں. تو یہ میرا مطلب اسٹوڈنٹ لائف کا پہلا میچور شعر کہہ لیں جس کو. اور اس کے بعد تو پھر سلسلہ میں ابراڈ چلی گئی. اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے شاعرہ ہی بننا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا. اچھا.
یہ بات ویسے آپ کو بتاؤں، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے اور کیا بننا، اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، وہ رہتی نہیں ہے. تو بے خبری میں ہی بہت سارے مرحلے جو ہیں وہ طے کر جاتا ہے انسان. اس کے بعد میں یو ایس چلی گئی، اسٹڈی، بچے، اور جو آپ کی اسٹرگلنگ لائف ہوتی ہے. تو میں شاعری چھوڑ چکی تھی. ایسے میری ماں نے کہا تھا شادی کے بعد، جیسے ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں ایک پرسپیکٹیو لوگوں کا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اب سب چھوڑ دو، اب چھوڑ دینا، تمہارا ہسبینڈ شوہر. تمہیں نہیں، تمہارا ہسبینڈ تمہیں پسند نہ کرے شاید تمہاری شاعری کو. تو میرے ہسبینڈ نے ایک دن مجھے کہا کہ آپ تو لکھتی بھی تھی نا. میں نے کہا ہاں. اچھا. وہ مجھے 2 تھوڑی غزلیں لا کے نا میں نے بھیجنی ہے. تو یہ ریلیٹیو بھی تھے ہمارے، جانتے تھے مجھے. تو وہ غزلیں میں نے پہلی دفعہ اخبار میں بھیجی. وہاں سے مجھے مشاعرے میں انوائٹ کیا گیا امریکہ میں. جی. وہاں سے پھر میرا سلسلہ نکل چکا. پہلے بھی مشاعرے میں 1-2 دفعہ بیت بازی میں گوجرا میں گئی. پہلا مشاعرہ میں نے گوجرا میں پڑھا تھا. تو جب آپ نے اپنے ہسبینڈ کو شاعری سنائی تو کیا رسپانس؟ نہیں، وہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ لکھتی تھی. اچھا، آپ سنا چکی تھی انہیں؟ ہاں، وہ تو بچپن سے جانتے ہیں مجھے. اچھا. تو لیکن انکریجمنٹ کی میں بات کرتی ہوں کہ بہت ساری فیملیز کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ کے بچوں میں، آپ کی خواتین میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو باہر لانے کے لیے، اس کو نکھارنے کے لیے انکریج کرنا چاہیے. سپورٹ کرنا چاہیے. تو آج جس مقام پہ میں بیٹھی ہوں، میری 9 کتابیں 10ویں آنے والی ہیں. یہ میری فیملی ہے میرے پیچھے. اچھا. جنہوں نے انکریج بھی کیا، اپریشیٹ بھی کیا. تو اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا. فیملی کا سپورٹ ریحانہ صاحبہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کسی بھی فیلڈ میں آپ ہوں، آپ کے والد آپ کو سپورٹ کریں، اور شادی کے بعد اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کرے، بھائی سپورٹ کریں، تو وہ عورت کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں آپ کو ریلی بتاؤں، ہمارا شہر ٹوبا ٹیکسن چھوٹا سا شہر ہے. جب میں آتی ہوں تو بہت کم بھائی ایسے ہوں گے جو اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ پورے مطلب میرے مشاعرے کو اسپانسر کر دے گا. ہمارے خود کا ہی ہوٹل ہے، پورا ہال دے دے گا. مطلب شاعروں کو تو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے، آڈینس کو بھی پورا پرووائڈ کر دے گا وہ. تو یہ انکریجمنٹ ہے اپنی فیملی کی جو کہ آپ کو آگے لے کے آتی ہے. وہ آپ کو آگے لے کر آتی ہے. ریحانہ صاحبہ، اگر میں بات کروں، جیسا کہ جب میں نے آپ کے کچھ شعر سنے تو آپ جو ہماری مشرقی روایات ہیں ان کی عکاسی کرتی ہیں. جو مشرقی عورت کیا سوچتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے، آپ اس کے بارے میں لکھتی ہیں. تو یہ مطلب آپ نے آبزرو کیا ہے خاتون کے اندر، یا آپ اپنے اندر جھانکے آپ نے کہ میں کیا فیل کرتی ہوں، میں کیا محسوس کرتی ہوں؟ کچھ اپنے دکھ ہوتے ہیں، کچھ آپ آبزرو کرتے ہیں. مسئلہ یہ رہا کہ میں پروین شاکر کو بہت پڑھتی رہی. پھر مجھے ایک دم سے لگا کہ پوری عورت کی عکاسی ہو نہیں سکی ہے. کیونکہ جیسے ان کا شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی. تو مجھے لگا کہ کیا یہ کسی عورت کا رویہ ہے؟ مجھے لگا نہیں. محبت میں کبھی شراکت ہوتی نہیں ہے. ہاں. تو میں مطلب ایسا نہیں کر رہی ہوں کہ ان کے شعر کو تنقید کر رہی ہوں ان کی شعر پہ، لیکن مجھے لگا کہ یہ میرا اپنا پرسپیکٹ ہے کہ محبت میں شراکت نہیں ہو سکتی. تو ایک میں نے شعر کہا تھا، یہ شعر پڑھ کے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ شہر میں تیری پذیرائی نہ ہونے دوں گی، تو میرا ہے تجھے ہر جائی نہ ہونے دوں گی. واہ. تو مجھے لگا کہ اصل رویہ جو ہے عورت کا یہی ہے. عورت کبھی بھی جو ہے شیئر نہیں کر سکتی اپنے ہسبینڈ کو. محبت مرد بھی نہیں، کوئی بھی محبت شیئر نہیں کی جا سکتی. محبت آپ کو صرف ایک سے ہی ہوتی ہے. ایک سے ہوتی محبت، مطلب اس میں تو ہوا گزرنے کی بھی گنجائش نہیں دیتا اگر کوئی محبت کرنے والا ہو. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے واپس آ جائیں. یہ مطلب میں تنقید نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ میرا اپنا پرسپیکٹ ہے کہ نہیں جی، محبت میں شراکت نہیں ہوتی. شراکت نہیں ہوتی. آپ کی طرف میں سر آؤں گی، آپ بھی بلیو کرتے ہیں اسی چیز پہ کہ محبت میں شراکت نہیں ہوتی؟ جی بالکل. دراصل جو یہ شعر جو پروین شاکر کا ہے، دراصل یہ مردوں نے زیادہ مشہور کیا ہے. اچھا. ان کو اچھا لگا ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ محبت تو ایک زندگی کی بنیادی اکائی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کی اگر کوئی سب سے بڑی دانائی ہے تو وہ محبت ہے. بالکل محبت ہے. ہم محبت کی پیداوار ہیں. محبت سے یہ دنیا محبت سے شروع ہوئی ہے. اس کو نکال کے تو زندگی میں بالکل ایسے ہوگا جیسے محبت بہت ضروری ہے، بہت اہم چیز ہے. اور زندگی میں ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. پیار محبت بہت. آپ یقین کریں مجھے سارے لوگ جو ہیں، اللہ کا شکر ہے ویری ویل آف، یو ایس میں بھی یہاں پہ بھی لوگ بڑا اس بات کو نا ہائی لائٹ کرتے ہیں، بہت ویلتھی ہیں، بہت یہ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یار آپ نے کبھی سوچا ہے
इंसान रिश्तों में भी गरीब हो सकता है। कोई इस गुर्बत को जान के तो देखे कि आपके पास दुनिया की हर चीज़ हो, रिश्ते ना हो तो आप, मुझे लगता है, ज़ीरो हैं। अच्छा रिहाना साहिबा कुछ सुना दे, अच्छा सा सुना दे। अच्छा सा सुना दो। आजकल सूफ़ी एक गज़ल लिखी है मैंने, जो कि सनम मारवी साहिबा जो हैं उनको परफॉर्म कर रही हैं, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, कि तेरी फ़कीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ, तेरी फ़कीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ, मैं अपनी ज़ात के अंदर मलंग हो गई हूँ, वो अपनी डोर से ऊंचा उड़ा रहा है मुझे, वो अपनी डोर से ऊंचा उड़ा रहा है मुझे, मैं उसके हाथ में आके पतंग हो गई हूँ। बहुत और ये बात ध्यान में रखिएगा बात करते हुए, ये बात ध्यान में रखिएगा बात करते हुए, मैं अपने साईं की होके दबंग हो गई हूँ। वाह। निज़ामुद्दीन की बस्ती में ये कमाल हुआ, निज़ामुद्दीन की बस्ती में ये कमाल हुआ, मैं रंग खेल रही थी कि रंग हो गई हूँ। वाह वाह वाह। और भला हुआ कि मसाइल को फेंक फांक के मैं, भला हुआ कि मसाइल को फेंक फांक के मैं धमाल करने वालों के संग हो गई हूँ। वाह मैं अपनी ज़ात के अंदर मलंग हो गई हूँ। वाह खूबसूरत। इसके लिए ना आपको एक कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो राइटर्स होते हैं या जो शायर होते हैं वो बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं। वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को देखकर अपने अंदर समो लेते हैं और उसके बाद वो शायरी पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे शायर हैं जो कि अपने पर शायरी नहीं लिखते, वो ऐसी सिचुएशन को बयान करते हैं जो उन्होंने किसी और की देखी होती है, कंसीव करते हैं। शायर जो ना हर दुख को, दूसरे के एहसास को कंसीव कर लेते हैं, फिर बाद में प्रोड्यूस करते हैं उसको। वो पता नहीं कब होगा, उसी दिन भी हो सकता है और सालों बाद भी हो सकता है। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा शायर, बुरा शायर, तो मुझे लगता है कि अच्छा और बुरा शायर कोई नहीं होता। अल्लाह ताला ने फीलिंग्स जो हैं हर इंसान को, मर्द को, औरत को, सबको बराबर दी हैं। अब जो है इजहार का जो है अल्लाह ताला ने कुव्वत इजहार जो है हर बंदे को मुख्तलिफ दी है। जिसको 100% दे दी वो बहुत अच्छा शायर हो गया, जिसको 70% दे दिया अच्छा शायर हो गया, 50% तो एवरेज शायर हो गया। अब ये कुव्वत इजहार उसकी इनायत है कि वो जिसको उसने अता कर दी, कि वही बात है ना जो सर ने कहा कि बोलने का एक ढंग, एक सलीका, एक तमीज़ अगर अल्लाह ताला ने आपको दे दी, एक खूबसूरत दिल हर बंदे को उसने नहीं दिया। ये खूबसूरती आपके चेहरे पे भी आ जाती है, आपके हर एक्शन से वो जो अच्छा दिल है ना वो झलकता है। जैसे किसी की रूह अच्छी है ना तो वो उसके चेहरे से झांक रही होती है, वाइब्स आती है उस इंसान से। हाँ, मतलब वो आप पूरा चेहरा उसको देखें तो एक अंदर का इंसान उसके चेहरे पे नज़र आ रहा होता है। हमें पता नहीं कि हमारा जिस्म लतीफ़ जो है ना वो देख सकते हैं हम उसको। तो ये जो मैल सी जमी होती है लोगों के चेहरे पे, वो भी एक अंदर की रूह का अक्स होता है जो बाहर नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए दिल को हमेशा साफ ही रखना चाहिए। रूह की ताज़गी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर अपने नावल के बारे में बता दीजिए कि किस तरह का नावल है, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ताकि जो देखने वाले में तजस्सुस पैदा हो और वो जाके शजरे हयात को ख़रीदे। दरअसल नावल लिखना एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत बड़ा, वो पूरी ज़िंदगी लिखना होता है। तो मेरा जो नावल है मोहब्बत, मौत और मुकद्दर के हवाले से मैंने ये जो है नावल लिखा। मोहब्बत, मौत और मुकद्दर, ये तीन वो सवाल हैं जो इंसान तमाम ज़िंदगी उसके साथ रहते हैं और वो इनके जवाब तलाश करता रहता है। अच्छा, तो इस नावल में मैंने कोशिश की है कि इन सवालात का जो है वो जवाब दूं। तो जवाब है इन सवालों की? बिल्कुल इसमें जवाब है। चलें, फिर तो और जो खरीदना बनता है। अपना जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने ज़िंदगी में मुशाहिदा किया, उस तमाम का हासिल जो था वो मैंने इस नावल में। बज़ाहिर ये एक छोटा सा नावल है, 164 पेजेस का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने इसमें जो आप देखेंगे कि एक एक लाइन जो है मैंने वो जो किया जाता है कि ऐसे ही आप शामिल कर दें, नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी से सोच के, समझ के,
اور اپنے ضمیر کے مطابق اچھا اپنی فکری جو میری اساس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس ناول میں وہ کیا ہے. میں بنیادی طور پر ترقی پسند نظریات کا آدمی ہوں اور میں لاہور انجمن ترقی پسند مصنفین کا 3 سال صدر رہا ہوں اور مزدور کسان پارٹی کا میں لاہور کا 2 سال صدر رہا. اچھا ویسے تو یہ ملکی سطح پر پارٹی ہے تو اب نہیں ہوں, پہلے میں اس کا میں اس کا ایک کارکن ہوں یا ایک ممبر ہوں. تو اس میں ایک جو لکھنے والا ہے اس کے لیے ایک سیاسی فکر کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ بغیر ایک سیاسی فکر کے زندہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ سیاست وہ عمل ہے جو ایک سماج کو بناتی ہے, سوسائٹی کو بلڈ کرتی ہے. جی سوسائٹی کو بلڈ کرتی ہے, اور جیسی آپ کی سیاست ہوگی ویسے ہی آپ کا معاشرہ ہوگا. تو لہٰذا سیاست دانوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور سیاست دانوں کا جو شعور ہوتا ہے وہ اس عہد کے ادیب ہوتے ہیں, اس عہد کے شاعر ہوتے ہیں. بالکل بہت پیاری بات, بہت خوبصورت بات سر, بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہر انسان میں ایک سیاسی فکر ہونی ضروری ہوتی ہے. ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ رائٹر موجود ہیں, شاعرہ موجود ہیں, تو گلوکار کا ہونا بھی لازمی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا خرم جو کہ گلوکار ہیں. کیسے ہیں خرم صاحب آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آپ سنائیں؟ صحت ٹھیک آپ کی؟ خوش آپ؟ بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا سر. بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, کیونکہ شاعری بھی سنی ہم نے, ریاض صاحب کی باتیں بھی سنی, تو اب گانا سن لیں آپ سے اچھا سا. جی ضرور. لیکن گانا سنانے سے پہلے اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ پنجابی میں آپ گاتے ہیں, اردو میں گاتے ہیں, کس زبان میں گاتے ہیں؟ میاں والی سے تعلق ہے جی. اچھا. اور سرائکی فوکس سنگر ہوں میں, زیادہ سرائکی ہی ہم گاتے ہیں اور پنجابی بھی. اور اس وقت پورے ملک میں تقریباً فوک سنگنگ زیادہ چل رہی ہے, فوک سنگنگ زیادہ لوگ سنتے ہیں, تو اسی کو ہم آگے چلا رہے ہیں. سر میاں والی میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ میاں والی میں پیور سرائکی بولی جاتی ہے. سرائکی بولی جاتی ہے. پیور سرائکی بولی جاتی ہے. یہ میاں والی سے لے کر اور رحیم یار خان تک اچھا ہمارا سرائکی کلچر ہے. سرائکی نا مجھے پرسنلی نا بہت اچھی زبان لگتی ہے, بڑی میٹھی زبان لگتی ہے, ایسا ہی ہے نا. اور عطا اللہ خان سکھیلوی صاحب کے بعد جو سنگر تھے اشفاق اللہ خان لوکڑی صاحب, انہوں نے سرائکی میں بڑا کام کیا, اور آج یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں سرائکی فوک سنگنگ زیادہ چل رہی ہے, فوک میوزک. اور فوک میوزک پاکستان کے ہر جگہ, پاکستان کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پہ نہ سنا جاتا, اور سرائکی ویسے بڑی پیاری اور میٹھی زبان ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خرم صاحب سے گانا بھی سنیں گے, ریحانہ قمر صاحبہ سے کہیں گے کہ مزید شاعری سنائیں, اور ریاض احمد کے ساتھ بھی ہم اچھی باتیں کریں گے, آئیڈیالوجی پر باتیں کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین, آج بہت ہی اچھا پروگرام ہم نے آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے. اس میں شاعری بھی ہے, اچھی باتیں بھی ہیں, اور گلوکاری کا تڑکا بھی ہے. تو ہمارے ساتھ رانا گلفام صاحب موجود ہیں. انہیں کہتے ہیں کوئی اچھا سا گانا سر سنا دیں کہ ہم دوبارہ سے انرجی ہمارے اندر آج ہم ایکٹیو ہو جائیں. اچھا سا تالیاں بنتی ہیں. اور سرائکی اتنی پیاری زبان ہے. ہماری ایک ہیلپر ہوا کرتی تھی, وہ کہتی تھی بھان دے سارے برتن بھان دے. تو اس لیے سرائکی مجھے بڑی پسند تھی, اور میں جان بوجھ کے تنگ کرتی تھی اسے کہ نا کچھ بولے اس طرح کا نا. تو سر بہت اچھا لگا, بہت اچھا گانا آپ نے گایا, اور مجھے تو سرائکی بڑی پسند ہے, اور میں کبھی نہ کبھی سیکھوں گی ضرور سرائکی. ہاں, اب تو میں آپ کے سارے گانے سنوں گی اور سرائکی سیکھوں گی. بہت اچھا لگا. ریحانہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ چونکہ USA میں بھی رہی ہیں, وہیں رہتی ہیں, پاکستان آئی ہیں کچھ دنوں کے لیے, آپ نے بہت ڈفرینسز دیکھے ہوں گے وہاں کے رویوں میں اور یہاں کے رویوں میں. جیسا کہ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں یہ مسئلہ ہے, پاکستانیوں میں وہ مسئلہ ہے, تو جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا وہ آ کر بتاتے ہیں ہمیں کہ یار دیکھو یہ چیز تم بہت غلط کرتے ہو, اگر تم وہاں کرتے نا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جاتا. تو آپ پلیز بتا دیجئے کہ ڈفرینس کیا ہے دونوں کلچرز میں. سب سے پہلے تو میں تعریف کروں گی کہ ہمارے لوگوں میں پیار بہت ہے, ہمارے لوگوں میں اپنا پن بہت ہے. یہ جو اپنوں کے لیے جان دے دینے کا بھی جو ہے یہ سلسلہ ہماری قوم میں, ہمارے پاکستان میں, اپنوں کے لیے جینا, اپنوں کے لیے مرنا. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے ڈفرینس کہ کمیونیکیشن نہیں ہے لوگوں میں. اچھا, میں نے یہاں پہ پاکستان میں کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن چینل اوپن نہیں کرتا. اچھا, صدیوں سے ناراض بیٹھے ہیں, مجھے یہ آ کے پوچھتے ہیں کیوں ناراض ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ ناراض کس بات پہ ہیں.
کہ جا کے کوئی بات نہیں کرتا, تھوڑی سی بات کر لیا کریں, پوچھ لیا کریں بھائی کیوں ناراض ہو. اتنی قدورتیں ہوتی ہیں ہمارے دلوں میں, رنجشیں ہوتی ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم کیوں معاف کریں. اچھا پھر وہ جو نسلوں تک وہ جا رہا ہے, نسلوں تک جاتی ہے. ہاں اصل بات کہیں کی کہیں رہ جاتی ہے اور لڑائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو میں آپ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ یہ میری امی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی, آگے جا کے یہ میری نانی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی, آگے جا کے یہ میری پرنانی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھی, تو اس لیے سے بات نہیں کرنی. یہ رویے ٹوٹلی اگری. جی, جب مجھے اپنی ذاتی بات کروں گی, میرے ساتھ جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ آیا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لی کہ اگر تھوڑا سا جھکنے سے, اگر آپ کا معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کوئی کمی آئے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. تو آپ یقین کریں آپ جا کے, تو میں اس لیے اس کے بعد سے میں نے کبھی میری غلطی ہے یا نہیں ہے, معافی مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصور آپ کا ہے یا میرا, یہ بات نہیں ہے. یہ رشتہ مجھے عزیز ہے, مجھے اس رشتے کو نبھانا ہے, مجھے اس کو سنبھالنا ہے. تو تھوڑا سا جھک جائیں, تھوڑا سا پوچھ لیں, معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں. اسی درخت کو پھل لگتے ہیں جو جھکا ہوا ہوتا ہے. آپ اتنے پیارے رشتوں کو بچا لیں گے, آپ اپنا بہت کچھ بچا جائیں گے زندگی میں. صرف ایک تھوڑی سی ایگو جو ہے نا, اس کو ہٹا دیں زندگی میں سے. انا جو ہے اس کو ہٹا دیں اپنی زندگی سے. انا ہونی چاہیے بندے میں. اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو نقصان ہوا ہے اور اپنا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ. اچھا انا ہونی چاہیے بندے میں, انا ہونی چاہیے مجھے کہ مجھے محنت کر کے کھانا ہے. سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. جی, مجھے عزت نفس ہونی چاہیے. بالکل, کہ مجھے ایک کام کر کے کھانا ہے, مجھے جہاں پہ مجھے عزت نہیں دی جائے میں وہاں پہ نہ جاؤں, لیکن وہاں پہ جا کے لڑائی نہ کروں. یہ ایک اور بات ہو جاتی ہے. تو بچوں کے ساتھ بھی اس وقت تو بہت ہی, کیونکہ جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے ہر ماں اپنے بچے کے ہاتھ میں فون دے دیتی ہے. ہم نے جو اپنے باپ سے یا ماں سے یا دادی سے نانی سے سیکھا, بچے گوگل سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ گیپ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ جو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ بچہ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا. یہ بچہ کس پہ نہیں چلا گیا, یہ بچے کو آپ نے سکھایا ہے, آپ نے اپنے سے پیچھے کر دیا ہے اور اس کو ایک اور دنیا دے دی ہے. جب وہ ایک اور دنیا سے سیکھے گا تو وہ آپ کا نہیں ہوگا. پھر ایک دم سے جو تبدیلی ہے, جیسے کہتے ہیں اوور دی نائٹ نہیں آتی ہے, تبدیلی کا ذکر آ گیا تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے, لیکن تبدیلی اوور دی نائٹ نہیں آتی ہے. آپ نے آہستہ آہستہ بچے کو پیچھے دھکیلا ہوتا ہے, اور یہ رشتوں کو پیچھے دھکیلا ہوتا ہے. وہ پھر اوور دی نائٹ آپ اٹھ کے سوچتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے. نہیں, ان کو نہیں کچھ ہوا. آپ نے جیسے کسی بھی پودے کو پانی دیا جاتا ہے, اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, آپ نے رشتوں کو سنبھالا نہیں. رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کی قدر کریں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بہت سے لوگ ملتے ہیں, لیکن جو رشتہ دار ہوتے ہیں ہماری بڑی قدورتیں ہوتی ہیں, رنجشیں ہوتی ہیں, لیکن ہم معاف نہیں کرتے کسی کو. ہم کہتے ہیں ہم کیوں معاف کریں, ہم نے کون سا ان سے ملنا ہے. لیکن ضروری ہے کہ جو محبت ہے نا, محبت کرو, محبت بانٹو, محبت اس طرح سے پھیلے گی. بڑی پیاری بات آپ نے کی. ایک جملہ بتاؤں آپ کو کہ کہتے ہیں کہ جو اکیلا شیر ہوتا ہے نا اس کو کتے بھی پڑ جاتے ہیں. ہاں, یہ ایک جملہ یاد رکھیں, اپنے آپ کو تنہا مت کریں. تنہا مت کریں, ورنہ تنہائی تو ویسے بھی غلط چیز ہے. سر میں آپ کی طرف آؤں گی. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ رائٹر بھی ہیں, آپ لکھتے بھی ہیں, ترقی پسند ہیں آپ. سر اگر آپ پاکستان, آج کے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو کیا پاکستان جیسے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے؟ جو انقلابی شاعر تھے, حبیب جالب تھے, فیض احمد فیض صاحب تھے, جو کہتے تھے کہ ہم بھی دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, تو کیا وہ دن آئے گا؟ جی یقیناً ضرور آئے گا. اور انقلاب جو ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے, مسلسل عمل ہے, اور وہ سوسائٹی میں کسی نہ کسی سطح پر جاری رہتا ہے. وہ آج بھی جاری ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ انقلاب کی راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں. نعرہ جو ہوتا ہے وہ بغاوت کا پہلا قدم ہوتا ہے کہ آپ کسی نارم سے, کسی جہاں پر آپ کے حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھاتے ہیں. تو وہ بنیادی طور پر وہ سارا کا سارا جو سوسائٹی میں ایک جو بے چینی ہوتی ہے وہ پیش خیمہ ہوتی ہے انقلاب کی. تو انقلاب ضرور آئے گا. اور ترقی پسند جو رائٹر ہوتا ہے اس کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ پسے ہوئے لوگوں کو, جو لوگ جن کا استحصال کیا گیا ہوتا ہے, انہیں وہ حوصلہ دے, انہیں وہ ہمت دے. مزدور ہوں, خواتین ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں,
جی جی بالکل آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یونینز ہونی چاہیے؟ جی بالکل کیونکہ کافی یونین لوگ ہونی اختلاف کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی یونین نہیں ہونی چاہیے، وہ پڑھنے آتے ہیں آ کے پڑھیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونی یونین چاہیے بالکل اسٹوڈنٹ کہ وہ اپنے لیے بات کریں، اپنے حقوق کے لیے بات کریں، آواز اٹھائیں اپنے لیے خود، نہ کہ وہ امید کریں کہ فلاں سیاستدان یا فلاں منسٹر ہمارے لیے آواز اٹھائے گا۔ یونین لازمی ہونی چاہیے. یونین جب ہوتی ہے تو اس سے آپ کی ایک سیاسی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، سیاسی تربیت ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے مستقبل میں اگر آپ کو لیڈ کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ کیسے کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے، بلکہ یہ معاشروں کے لیے بہت مہلک ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں. آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس چیز پر پابندی لگا رہے ہیں، اس کے کیا مضمرات ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جن جن چیزوں پر پابندیاں لگائی گئیں ان کے بہت برے اثرات پاکستان کو بھگتنے پڑے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو آزادی ہے اس کا احترام کیا جائے، سمجھا جائے. سر اگر کسی انسان میں سیاسی فکر نہیں ہے، آپ اس انسان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں مجھے سیاست سے تو آپ دور رکھیں، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، لیفٹ رائٹ سینٹر؟ میں انسان کے حوالے سے تو بہت وہ ہوں کہ انسان تو بہت عظیم چیز ہے، لیکن جس میں سیاسی فکر نہیں ہے وہ انسانیت کے درجے سے بہت نیچے گر گیا ہوتا ہے. اچھا، وہ ایک حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک حیوان کو صرف اپنی حاجات ضروری ہوتی ہیں، اس کے لیے کھانا پینا رہنا، تو وہ صرف اس سطح پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے. انسان تو بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اپنی ذات سے نکلتا ہے، جب وہ دوسروں کا سوچتا ہے، دوسروں کی بھلائی کا سوچتا ہے، سماج کا سوچتا ہے، سماج کا سوچتا ہے، اپنے لوگوں کا سوچتا ہے، اپنے رشتوں کا سوچتا ہے. تو انسان تو بنتا ہی تب ہے. تو اگر وہ اس میں سیاسی شعور ہی نہیں ہے تو وہ کیسے، وہ تو انسان ہونے کا اس طرح سے حقدار نہیں ہے. سر جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کافی متحرک تھے؟ تو میں کچھ شاید جو مصور ہوتے ہیں یا رائٹر ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، یہ ذرا حساس ہوتے ہیں. یہ ایکٹیوسٹ شاید اتنے نہیں ہوتے، لیکن یہ ووکل ہوتے ہیں، یہ ووکل ہوتے ہیں. یہ بنیادی طور پر سوچتے ہیں اور سوچنا سکھاتے ہیں. یعنی ہم نے بھی جو سوچنا سیکھا، جو اب وہ لوگ اس طرح سے ایکٹیویٹسٹ تو نہیں تھے، جیسے سقراط تھا، ہم نے اس سے سوچنا سیکھا، مکالمہ کرنا. آج آپ دیکھیے کہ 3000 سال پہلے سقراط نے ہمیں بتایا کہ معاملات چاہے جیسے مرضی ہوں، آپ مکالمہ کریں، آپ دوسرے کو بولنے کا موقع دیں، اس کی بات کو سمجھیں، وہ کیوں کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ دیکھیں سمجھیں. تو 3000 سال پہلے ایک شخص نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ مکالمہ کریں. ہماری سوسائٹی کا جو سب سے بڑا آج المیہ ہے وہ یہی ہے کہ مکالمہ نہیں ہے. ہم بات نہیں کرنے تھے، ہم سنتے نہیں ہیں کسی کی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، کہ ڈیبیٹ ہم جیت جائیں، بس جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ جیت جائے. آپ اس پر کیا کہیں گی؟ بلکہ بالکل جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا آپ کا دکھ سمجھنے کی بجائے کہ آپ کیا کہنا چاہیں اس کو سمجھنے کی بجائے جواب سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اب جواب کیا دینا ہے. اور اس کے بعد مجھے سب سے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے جب کہتے پھر میں نے ایسی بات کی، پھر اس کو بولنا، پھر نہیں وہ بولا، پھر میں نے اس کو چپ کروا دیا. آپ نے چپ نہیں کروا دیا، آپ نے ایک بدتمیزی کی ہے کہ وہ بندہ اپنی شرافت میں چپ ہو گیا. اس نے سوچا اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے میں نے، تو وہ چپ نہیں ہوتا، وہ آپ سے بات نہیں کرنا کسی کے ویو پوائنٹ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. آپ اگری نہ کریں لیکن رسپیکٹ کریں. آپ بالکل آپ کی بات کر رہی ہوں گے تو میں ساتھ ساتھ جواب سوچ رہی ہوں کہ اب میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے. آپ کی بات کو غور سے میں سن کے محسوس کرنے کی کوشش نہیں کروں گی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں مجھے. تو یہ بس سب سے بڑی کمی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم دوسرے کی انسلٹ کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرے کو چپ کروا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ کہ ہم اس کی بات کو سن کے سمجھ کے. اچھا ریحانہ صاحبہ کچھ سنا دیں، وقت بہت کم ہے. کوئی اچھی سی شاعری جو آپ کو اپنی بہت پسند ہو، خواتین کے حوالے سے، خواتین کے احساسات کے حوالے سے. خواتین کے حوالے سے میں اپنی ذات نہ اپنے مقام میں رہتی ہوں. واہ. میں اپنی ذات نہ اپنے مقام میں رہتی ہوں، دھوئیں کا پھول ہوں، آتش فشاں میں رہتی ہوں. واہ واہ واہ. کرم ہے اس کا جو دیتا ہے شکر کے موقع، کرم ہے اس کا جو دیتا ہے شکر کے موقع، کرم ہے اس کا جو میں امتحان میں رہتی ہوں. اور میرے قبیلے کو عادت ہے کاروکاری کی، میرے قبیلے کو عادت ہے کاروکاری کی، میں اس کے خوف سے دارالعلوم میں رہتی ہوں.
واہ اور بہترین. جی خواتین کے حوالے سے ہی یہ پوری غزل ہوئی تھی کہ میری بہار ابھی لوٹ کر نہیں آئی، میری بہار ابھی لوٹ کر نہیں آئی، میں خشک پیڑ ہوں اور گلستاں میں رہتی ہوں، اور کمر جو بگڑا ہوا ہے مزاج دریا کا، کمر جو بگڑا ہوا ہے مزاج دریا کا، اسے پتہ ہے میں کچے مقام میں رہتی ہوں، میں اپنی ذات نہ اپنے مقام میں رہتی ہوں، دھوئیں کا پھول ہوں آتش فشاں میں رہتی ہوں، دھوئیں کا پھول ہوں آتش فشاں میں رہتی ہوں. بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ، ہمارے پروگرام میں آئی اور ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے. ساتھ ہی ساتھ خرم صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے، بڑا اچھا گانا آپ نے ہمیں سنایا، اور ریاض سر آپ تو کمال کے تھے. اچھی ہم نے آج باتیں کی، ادب سے ریلیٹڈ باتیں کی، بیہیویئرس سے ریلیٹڈ ہم نے باتیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے باتیں کی آئیڈیالوجی پر. اور سب سے اچھی بات ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کی بات کو سنو، سمجھو، اس کے بعد رسپانس کرو. اور اگر آپ کسی کے پرسپیکٹیو سے، کسی کے ویو پوائنٹ سے متفق نہیں ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں متفق نہیں ہوں لیکن میں رسپیکٹ کرتا ہوں. رسپیکٹ والا ایلیمنٹ رہنا چاہیے. مجھے جنت جمشید کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.